बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सुबह बखैर और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और परवरदिगार इस वतन पर कभी भी हल्की सी आंच ना आने दे। दोस्तों आज मेरा यहाँ वतन में आखिरी दिन है और आखिरी व्लॉग जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड करवाते हुए मैं बड़े हैवी हार्ट जिसे कहते हैं दुखी दिल के साथ जो है वो इख्तितामी कलमात अदा कर रहा हूँ। मेरी आँखों के सामने मेरे आबा व अजदाद के वो मकानात पड़े हुए हैं जहाँ से मैं मंगला डैम के पानियों में डूबे हुए उन खंडरात को देख सकता हूँ। ये खंडरात कुर्बानियों की बदौलत मेरे दिल में हमेशा के लिए बस के हैं। मैं जब इस नए डडियाल में पैदा हुआ था तो यहाँ पर कसम पुरसी, पानी की कमी, बिजली का ना होना, सफरी सहूलियात का ना होना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर ये हुआ कि यहाँ के लोगों ने एक जद्दोजहद की, सियासी तौर पर पुरअमन जद्दोजहद, और ऐसी जद्दोजहद जिसकी बुनियाद पर ये सारी जो अंदराल की धरती है ये एक हुई और इन्होंने आकर अपनी जद्दोजहद के बदौलत यहाँ पर कुछ न कुछ हासिल किया। आज हमारे डडियाल के दोनों अतराफ़ एक ख़ूबसूरत तरीन पुल हैं जहाँ से हम सफरी सहूलियात के ज़रिए बाकी इलाकों तक जा सकते हैं। यहाँ पर पीने के पानी के मसाइल तो हैं लेकिन फिर भी कदरे हाल बेहतरी आई है। यहाँ पर बिजली भी मिलती है लेकिन उसमें भी मसले पेश आ रहे हैं। तो ये सारे मसाइल मसलसल जदोजहद मांगते हैं। मसलसल जदोजहद के ज़रिए हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस माशरे में, जिस समाज का हिस्सा हैं, वहाँ पर जब तक बच्चा रोए नहीं उस वक़्त तक माँ भी दूध नहीं देती। तो मसाइल जो हैं ये लगातार यहाँ इंसानी समाज का हिस्सा रहते हैं। वहाँ पर मसलसल जदोजहद के ज़रिए उन पर काबू पाया जाता है और दुनिया की दानिशमंद अक़वाम जो होती हैं वो बिलाखिर एक दिन उन मसाइल से मुक्ति पा लेती हैं और वो उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। मेरा ये दौरा जो था वो खालिस्तन निजी था। आपको पता है कि बेशुमार दोस्त जानते भी हैं कि मेरे वालिद साहब की तबीयत नासाज थी और मुझे यहाँ पे आना पड़ा एमरजेंसी में, जिसकी वजह से मैं डडियाल से बाहर भी ना होने के बराबर जा सका। वरना मेरा जी करता था कि मैं वतन के बाकी खित्तों में भी जाऊं और पूरे इस इलाके का विज़िट करूं, अपने जिसे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर लोगों के मसाइल। फिर भी मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर रहते हुए अपना जो भी फ़ालतू वक्त मुझे मिला, मैंने अपने घर से ही जो है लोगों से मिलने की कोशिश की और जहाँ तक भी मुझे पहुँचना मकसूद हुआ, ये मुमकिन हो सका, मैं वहाँ पर गया। मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की। मैं गुज़श्ता एक साल से इस खित्ते के पसमानदा तरीन इलाके पिपली, गनेर और ये सारा ऊपर का जो बेल्ट है, वहाँ पर जो दोस्त जदोजहद कर रहे हैं अपने इलाके के मसाइल के हवाले से, सड़क का मसला है, पुली का मसला है, उस हवाले से मैं भी उनके साथ शरीक जदोजहद हूँ। और गुज़श्ता दिनों जो हल्का सा विज़िट किया और जो सेवरल एप्लीकेशंस या दरख्वास्तें जो थीं मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाई, तो कम से कम उसका एक असर ये हुआ कि जब वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर डडियाल तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उस इलाके के दौरे की हामी भी भरी। ये कोई क्रेडिट का चक्कर नहीं है, मैं किसी इलेक्शन की फील्ड में नहीं हूँ तो किसी से वोट भी नहीं मांग रहा। जो भी अपने तय कोशिश करता है वो सारे काबिल एहतराम हैं। बरकैफ इस रोशनी में कुछ न कुछ हिस्सा जो है हमारा भी है और कोशिश की है कि इस इलाके के लोगों के मसाइल को यकसां और मसावी बुनियादों पर हाईलाइट किया जाए ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। ये 21वीं सदी का तकाज़ा है कि सड़कें मिलें, पानी पीने का साफ़ मिले और बिजली मिले और पुली जो मवासलात की अहम तरीन हिस्सा होती है वो मिले। अली अमीन गंडापुर साहब का विज़िट जो है वो काबिल
احترام ہے، قابل دید ہے، لیکن میں فقط جو ہے ان وزٹوں پر اور ان دوروں پر جو ہے اطمینان کا اظہار نہیں کیا کرتا، یہ میری سرشت میں نہیں ہے۔ اور جب تک آپ اس خطے کے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، آپ کو مسلسل ہمارے ای میلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں بھی آپ ہمیں ملیں گے ہمارے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کی سیاست جو ہے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گی جب تک آپ یہاں کے لوگوں کے وعدوں کی تکمیل نہیں کریں گے۔ اور یہ وعدے جو ہیں یہ ان لوگوں کا حق ہیں اور ان کی تکمیل کرنا آپ کا فرض۔ تو وی ول کنٹینیو آور اسٹرگل۔ بہاری کے قابل احترام دوست جو ہیں وہ ہمیشہ گلا کرتے آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی ان کا بجا گلا ہے کہ میں اس علاقے میں بھی نہیں جا سکا، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ میں گھر میں مصروف رہا۔ البتہ بہاری کے قابل احترام وہ لوگ برطانیہ میں بیٹھ کر اپنی رزق حلال سے اپنے علاقے کی لنکس روڈ بنواتے ہیں، وہ ہماری داد کے بھی مستحق ہیں اور ہماری دعا کے بھی مستحق ہیں۔ پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بے شمار دیگر علاقوں کے لوگ خادم آباد ویلفیئر ٹرسٹ ایک عظیم کام کر رہا ہے، ان کے کام کو دیکھنے کا موقع ملا اور ان کے کام کو ترویج دیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت اور خیر عطا فرمائے۔ دیگر بے شمار لوگ اپنے اپنے تئیں کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے کام کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ جب وہ ہمارے ویڈیو ولاگ کو دیکھتے ہیں تو آپ یقینی طور پر متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر میں نے کوشش کی ہے کہ بحیثیت ایک غیر جانبدار صحافی کے اس وقت میں پورے دعوے سے اپنی دھرتی کی گود میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مکمل طور پر کسی ایک فریق کا ساتھی بننے کے بجائے میں نے عوام کا ساتھی بننے کے لیے آپ کے سامنے جو بھی رپورٹنگ کی ہے، میں نے تمام جلسوں کو کور کیا ہے جو بھی میری نظروں کے سامنے ہوئے، پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ اور پی ٹی آئی تک اور شعیب عابد تک، راجہ علی زمان صاحب تک، اور جہاں تک بھی ہو سکا دیگر جن دوستوں نے مجھ تک اپروچ کی یا میں نے اپروچ کی، اور جنہوں نے نہیں کی ان کا بھی گلہ بنتا ہوگا اور معاف کیجئے گا، میں سب تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے۔ پھر بھی الیکشن آ رہے ہیں 25 جولائی کو، اور میں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، خواہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، خواہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے لڑ رہے ہیں۔ ایک صحافی کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، اور میری بھی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ میری پارٹی میرے لوگ ہیں، اور میں نے ان لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑنی ہے اور آواز پہنچانی ہے۔ کوئی سیاسی ایمبیشن بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہیں کہ یہ ووٹ مجھے دیں گے اور کل میں یہاں کا کوئی لیڈر بنوں گا۔ نہ ہی مجھ میں اہلیت ہے اس کی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں، اور نہ ہی یہ دولت کی بڑی بڑی جو ریل پیل ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اپنا بال بچوں کا، والدین کا پیٹ پالتے ہیں، اور یہی محنت کا صلہ ہے کہ پروردگار نے عزت دی ہوئی ہے، اور پروردگار اس عزت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دولت سے عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ عزتیں جو ہیں وہ دانش سے، عقل سے اور علم سے ملتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ جو ہو سکا، جن سے مل سکا ان سے ملنے کی کوشش کی، اور جہاں دیکھا کہ زندگی جو ہے وہ موافق نہیں ہے وہاں پر اوائڈ کیا اور اگلا راستہ تلاش کیا۔ اس کے باوجود بے شمار لوگوں نے، میں یہاں پر مہینے سے اوپر رہا ہوں، اور یقین کیجئے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں مجھے دعوت نہ ملی ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں مجھے گھر میں کھانا کھانا پڑا ہو۔ ان 35 دنوں میں 36 یا 38 دنوں میں مجھے گھر میں ایک دفعہ ہی یا کم از کم کھانا نصیب ہوا ہے، باقی سارے دوستوں نے گویا دعوتوں کے سلسلے چلا رکھے تھے۔ تو میں ان سب کا مشکور ہوں۔ کئی تصویریں آ سکیں سوشل میڈیا پر، کہیں کی تصویریں نہیں نکال سکا، اس کے لیے بھی معذرت، لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیک جذبوں کو، ہمارے ساتھ محبتوں کو سلامت رکھے۔ دوستو، زندگی مختصر ہے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کو ہنسی خوشی اور پیار و خلوص کے ساتھ گزار سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو بنیادی جدوجہد ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ میرا سیاسی نقطہ نظر جو ہے سب کو پتہ ہے، میں ایک آزاد متحدہ جموں کشمیر کے قیام کی بات کرتا آیا ہوں روز اول سے، اور روز اول سے ایک آزاد متحدہ جموں کشمیر جو ہے وہ میری تمناؤں کا مرکز بھی ہے۔ میری صحافت، میری چھوٹی موٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا سیاسی
سرگرمیاں ہیں، صحافتی سرگرمیاں ہیں، وہ اپنے وطن کے لیے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس وطن کی آبرو اور عزت کے لیے اس کے لوگوں کی جو حقیقی حق سرداری ہے اس کو لٹانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکوں۔ یہ حصہ جو ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن پھر بھی کوشش رہتی ہے کہ خلوص دل سے پروردگار کو گواہ بنا کر اس دھرتی کے لیے جدوجہد کریں، اس وطن کو بچانے کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ہم سے ناراض ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود ختم کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کو وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیں، ہمیں بھی گجران کی تاثیر بنا لیں، اور اس پار والے جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سری نگر کو شاید ہماچل پردیش میں لگا دیں۔ تو یہ ساری سلسلے وہاں پر کرتے ہیں، یہ آپ کی سیاستیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس خطے میں جس میں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، چاہے ہمارا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یا تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی کے ساتھ، ہم اس خطے کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھول جائیں کہ آپ اس خطے کو مرج کر لیں گے، ہم گلگت بلتستان نہیں بنیں گے۔ ہم کبھی بھی اس خطے کو کسی بھی صورت میں قطعی طور پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں بندوق کے زور پر، فوجی قبضے کی بدولت آپ ہمیں اپنا 5واں صوبہ یا آپ ہمیں اپنی ٹیریٹری بنا دیں۔ اس خطے کے اندر ہم آپ کے خلاف پرامن مزاحمت کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، اور آپ کو بالآخر ہمارے مطالبات، ہماری قوم کا موقف تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں ہمارے سامنے اور ہم آپ کو جواب نہ دیں۔ یہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں کہ یہاں پر آزادی پسند جو ہیں وہ ان کی جماعتیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں، وہ کم تعداد میں ہوں گے۔ قطعی طور پر میں یہاں پر جتنے دن رہا ہوں، میں نے ہر ایک جماعت کے اندر اس جذبے کا اظہار دیکھا ہے، اور پولیٹیکل ورکر چاہے وہ کسی بھی نون لیگ سے لے کر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی تک، وہ تمام کے تمام ایک بات پر متفق ہیں کہ وہ قطعی طور پر اس وطن کو، ریاست جموں کشمیر کو 5واں صوبہ نہیں بننے دیں گے، نہ ہی اس کی تقسیم کرنے دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ مزاحمت ہے، یہ آپ کے لیے ایک اعلان ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ اس وطن کے حوالے سے، اس کی تصویراتی تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی خیال کرنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس کے تئیں دوریاں پڑیں گی، اور یہ دوریاں ہم نہیں چاہتے، اس وطن کے لوگ نہیں چاہتے۔ تو دوستو، اختتام کا وقت پہنچا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اختتام کرنے سے پہلے، نئے سفر کے آغاز سے پہلے، آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ آپس میں محبتیں بانٹیں، آپ آپس میں خوشیاں بانٹیں۔ زندگی مختصر سی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی سیاسی جو ناراضگیاں ہیں یا اختلاف ہیں ان کو سیاسی طور پر ہی رکھیں، ذاتی طور پر نہ رکھیں۔ اپنے سماجی تعلقات کو مل کر اس کی بود باش کریں، اسے اکٹھے گزاریں، اور جو روایتی ہمارے تعلقات ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ بالخصوص یہاں ڈڈیال، میری اس آبائی دھرتی میں، یہاں پر میں پلا بڑا ہوں، میں نے اپنی بہترین جوانی کے دن گزارے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ خوبصورت دھرتی ہے۔ ویسے تو میرا پورا وطن خوبصورت، اور میں اگر ایسے کوئی میری آنکھ سے دیکھے تو یقین کیجئے کہ میں اس دھرتی کو اپنی ماں کی طرح چاہتا آیا ہوں۔ اور یہ میری دھرتی جو ہے، انسان جو ہے اپنے وجود میں 2 مائیں رکھتے ہیں۔ ایک ماں جو اسے جنم دیتی ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اسے بڑا کرتی ہے، چلنے کے قابل بناتی ہے، اور پھر ایک اور ماں آتی ہے جو اپنے سینے پہ میرے جیسے ناتوان جسم کو چلاتی ہے، اسے زندگی سکھاتی ہے، اور پھر اسے مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس دھرتی کے پتھروں نے ہمیں جو جدوجہد کے راستے دکھائے ہیں، وہ راستے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ اس خطے کے لوگوں کے مسائل، ان کی مصیبتیں، ان کی جدوجہد اور تکلیفیں،
وہ ہمارا زیور ہیں، اور ہم اس جدوجہد کے راستے کو اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے۔ وہ صحافت کا محاذ ہے، سیاست کا محاذ ہے، سوالوں کا محاذ ہے، وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی دو ماؤں سے بچھڑتے ہیں، اپنی دھرتی سے بچھڑتے ہیں، اپنے والدین سے بچھڑتے ہیں، تو وہ کیا تکالیف ہوتی ہیں، کس قدر شدت غم ہوتی ہے، اور کس قدر انسان جو ہے اپنے آپ کو پاگل سا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمارے دکھوں کو، اجتماعی دکھوں کو، اجتماعی مسائل کو، اجتماعی تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہماری آوازوں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں رحم عطا فرمائے، اور پروردگار آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔